मुबारक वसल्लम। इसलिए अपनी जिंदगियों में 1-1 करोड़ कम अज कम दुरूद शरीफ की नियत सारे करें, ताकि हम उनके शयान शान कुछ तो लेके जाए ना, फिर उनका कुर्ब कैसे पाएंगे, हौज़े कौसर से मेजबानियां कैसे मिलेंगी, दीदार कैसे मिलेगा जन्नतुल फिरदौस का, और जन्नतुल फिरदौस में आपसे यासीन कैसे सुनेंगे, उसके एलिजिबल तो होना है। तो 1 करोड़ दुरूद शरीफ की नियत कर लें, ना भी जिंदगी ने वफा की तो अल्लाह के यहाँ ये हुज्जत तो होगी ना कि सोने रब, हमने तो इरादे बांधे थे, अगर तू हमारी सांसें बढ़ा देता तो हम तो रोज 1-2 हजार 3 हजार पढ़ते थे, हमने कुछ कर ही लेना था, उम्र ही इतनी दी है और अब हमें करोड़ वालों में लिख ले। ठीक है ना, तो नियत अमल से बेहतर है। अमल तो करेंगे तो देखी जाएगी ना, नियत तो करें ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे हैं, बातचीत हुई है, और वहां पे क्या हुआ है, वहां पे फिर तोहफे तहाइफ का तबादला। हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो उसको जाते हुए बंदा कोई हदिया देता है ना, आपको अल्लाह पाक ने 2 बड़े तोहफे दिए हैं, और वो क्या है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात ये वहां पे मिली हैं, जिनके बारे में क्या है कि जो इनको रात को पढ़ लेगा सुबह तक उसके लिए काफी हैं, और जो सुबह में पढ़ लेगा रात तक काफी हैं। आखिरी 2 आयात दुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनको मिस नहीं किया। आज से हमारी जिंदगियों में भी ये 2 आयात आमना रसूल वाली शामिल हो जानी चाहिए ना, कि इनको हम पढ़े बगैर रात को बिस्तर पे ना लेटें, बल्कि ईशा के जो 2 नफल आप पढ़ती हैं उसमें ये और सूरत हशर की आखिरी 2 आयात को आप अपनी आदत बना लें, फिर कभी भूलेंगी भी नहीं इंशाअल्लाह। तो ये 2 यानी सारा इल्म जो है, सारी शरीयत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके जमीन पे आए हैं, लेकिन नमाज अर्श पे दी गई, और ये 2 आयात अर्श पे हदियतन मिली हैं। अब इस सिलसिले को आप इस तरह से समझ लें कि जैसे यहाँ पे दुनिया में किसी की कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई डेजिग्नेशन मिलता है, कोई ACDC पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से आप देख लें, प्रिंसिपल किसी कॉलेज की, तो बाहर उसकी नेम प्लेट लग जाती है, जब वो रिटायर हो जाता है या उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उतर जाती है। लेकिन मेरे रब ने आपको ऐसा परमानेंट एजाज दे दिया है कि अपना नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा हुआ है, और ये क़यामत तक रहेगा। ये डेजिग्नेशन इसमें खुदा न खास्ता डिमोट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद ना कोई शरीयत, ना कोई नबी, और ना किसी हस्ती को ये एजाज कि वो अर्श को अपने कदमों से सरफराज फरमाए। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा एजाज है, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और वो नमाज, वो लाडली नमाज, वो लाडला तोहफा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लेके आए हैं, उसको हम कैसे कज़ा कर दें? हम कैसे कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है और हम जॉब पे हैं? हम कैसे कहें कि नमाज की निदा आई है अजान की सूरत में और हम उसको छोड़ दें? अब जब नमाज का तोहफा मिल गया, और जैसा कि आपसे कहा गया था कि वापसी पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब आप वापस जाएं तो मुझे बता के जाना, तो उन्होंने पूछा कि भाई अल्लाह ने आपको किस चीज़ का हुक्म दिया है? आपने फरमाया 50 नमाजों का। उन्होंने कहा वापस जाएं, आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है, मेरी उम्मत के पास इतनी कम नमाजें थी, वो नहीं पढ़ सके। आपको पता है ना कि जो यहूद हैं वो जो अपने हैकल में नमाज पढ़ते हैं, तो वो हमारी तरह की उनकी नमाज है, क़याम, रुकू, सजदा, ठीक है ना। और 3 नमाजें हैं उनकी, फजर, मगरिब और दरमियान में एक जोहर के टाइम पे ना, 3 उनकी, वो उनमें भी पूरे नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब वापस जाइए, आप तशरीफ ले गए। 2 रवायात हैं, एक में यह है कि हर दफ़ा हर चक्कर पे 10 कम की गई, और एक पे है कि हर दफ़ा 5 कम की गई। तो अगर देखें 5 हर दफ़ा चेक की हुई तो 9 बार आपको जाना पड़ा है। हम में से कौन है जो ऐसे कर सकता है? ये उम्मत की मोहब्बत थी, उम्मत पे बोझ ना पड़े। पता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे थे और आपको भी पता था। हम कहते हैं 5 नमाजें जैसे बड़ा हमारे लिए मुश्किल है, 50 सोचें होती तो हम क्या करते। ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे बेइंतहा इश्क, मोहब्बत और तुरम,
کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تحفہ دے تو وہ بار بار جا کے نہیں تھوڑا جہا اور کاٹ لو، تھوڑا جہا اور کاٹ لو، ایسے کرتے ہیں؟ یہ ہماری محبت میں گئے ہیں. کتنا کتنا ان کو یعنی عجیب شرمندگی سی ہوتی ہوگی کہ میں اپنے رب سے اتنا بڑا انعام ہے اور میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں لینا، واپس جا رہا ہوں. اور اس میں جو لطیف سا نقطہ علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو بھی پتا تھا کہ بندے یہ نہیں کر سکیں گے، امت یہ نہیں کر سکے گی، لیکن آپ چاہتے تھے، اللہ کریم چاہتے تھے کہ میرا محبوب بار بار آئے اور مجھ سے ملے، بار بار آئے میرے پاس سوال لے کے. تو بہرحال جب 5 نمازیں رہ گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ طلب تخفیف اور مانگیں کم، تو آپ نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا نا، شرم محسوس ہوتی ہے. اسی پہ سر تسلیم خم ہو. تو پھر غیب سے آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، لیکن اجر وہی ملے گا. 5 پڑھیں گے تو 50 کا اجر ملے گا. اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ جو 10 گنا والا ہے نا، یہ مومنین امت مسلمہ کو یہ بھی خاص شرف حاصل ہے کہ ہر کام میں نیکی کا اجر 10 گنا تک ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ درود شریف پڑھتے ہیں 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے. بالکل اسی طرح ہر خیر کے کام پہ 10 گنا. جیسے ہم روزے رکھتے ہیں 30 روزے، اس کے بعد 6 روزے ہم رکھتے ہیں شوال کے، 36 ہو گئے 36. اب 36 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 10 سے تو یہ 360 بنتا ہے. پورے سال کے روزوں کا اجر 10 گنا 10 گنا. اسی طرح ہر چیز پہ میرے رب نے یہ معراج کا ایک یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی ہے، دوزخ کی بھی سیر کی ہے. آپ نے ایک خاتون کو دیکھا انتہائی خوبصورت، ایسی خوبصورت کہ اس کے ٹرانسپیرنٹ باڈی تھی، کہ اس کی حدیث میں ہے کہ اس کی گوشت میں سے اس کی نسیں، اس کی رگیں، اس کے بلڈ کا فلو، اس کی بونز سب ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی تھی. حسن کا کوئی شاہکار. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ حور ہے، جنت کی حور ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ جو محل ہے، یہ جو حور ہے، یہ جو ٹھکانہ ہے، یہ کس کا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ حضرت عمر کا ہے. تو آپ نے اس سے نگاہیں پھیر لی کہ یہ حضرت عمر کا کے لیے یہ حور، یہ مقام ہے. تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک شخص ہے جو آگ دہکا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ داروغہ جنت ہے، جس کے چہرے میں کوئی خوشی، کوئی بشاشت نہیں، اور وہ ایک گڑا ہے جس میں وہ ایندھن دہکا رہا ہے. یہ ایندھن دہکتا رہے گا، اور جتنے عذاب دیکھے اس میں سے زیادہ تر عذاب آگ کے عذاب تھے. آپ نے دیکھا کہ تانبے کے ناخن ہیں، لوہے اور تانبے کے، اس سے بندے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو ایسے نوچ رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں. دوسروں کی عزتیں اچھلتی ہیں نا جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، پیٹھ پیچھے جب آپ کسی کی بات کرتے ہو، آپ اس کی پگڑی اچھالتے ہو، آپ اس کے پوتڑے چوک میں دھو دیتے ہو، آپ اس کو برہنہ کر دیتے ہو سکتا ہے وہ رات کی پچھلی پہروں اپنے رب سے معافی مانگ کے خود کو منوا چکا ہو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوشش کی کہ اس کے کنی ککھ نہ چھوڑیں، اس کے پلے کوئی چیز نہ رہے. تو یہ انجام ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، پگڑیاں اچھالتے تھے، برہنہ کرتے تھے انہیں، ان کی چھپی ہوئی باتیں سر عام اس کے بازار لگا دیتے تھے. تو یہ غیبت کرنے والے ہیں. اللہ کریم ہم لوگوں سے کو اس سے بچائے. اور یہ جو آگ کا عذاب ہے نا، دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. آپ اس آگ سے نہ سمجھیں یہ جو ہم چولہوں میں جلاتے ہیں، نہیں، میکسیمم جتنی ہائی لیول کی آگ کی گرمی قیامت تک دریافت ہوتی رہے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ نیوکلیر جو فیشن ہے اس کے اندر جو ہیٹ استعمال ہوتی ہے
وہ 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے، جس سے یہ میزل وغیرہ جاتے ہیں، اڑتے ہیں. یہ ابھی اتنی ایجاد ہوئی ہے اس کا ٹیمپریچر، لیکن یہ قیامت تک کتنی اور پوٹینسی اس کی بڑھ جائے گی، اس ٹیمپریچر سے 70 گنا زیادہ. یعنی یہ جو 1,00,000 والا اس وقت ٹیمپریچر ہے نا، جو نیوکلر میں استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھے کہ 70,00,000 گنا اس سے زیادہ گرم وہ آگ ہے جس میں جو جنت جہنم میں دہکائی جا رہی ہے. اللہ کریم رحم فرمائے، اور اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو، امت کو آگ سے بچانا. یہ 7 دفعہ صبح و شام دعا اسی لیے پڑھنی ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس آگ سے بھی بچائیں. اور یہ ہماری زندگی کی آگیں، بے اولادیوں کی آگیں، بچوں کے رشتے نہ ہونے کی آگیں، آٹزم کی آگیں، یہ ڈائمنشیا کی آگیں، گھروں کے جھگڑوں اور طلاقوں کی آگیں، لا علاج روگوں کی آگیں، یہ بے ہدایتی کی آگیں، یہ کریکولم کی آگیں، یہ نشوں کی آگیں، علتوں ذلتوں قلتوں کی آگیں. اللہ پاک یہ آگے بجا دیں. جب اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار پڑھا کرے نا، تو جمع کا سی ہے اجرنا اور اجرنی اکیلے اپنی ذات کے لیے اگر مانگ رہی ہیں تو وہ پوری ساری آگے ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ سونے ہماری یہ بھی آگے ہیں، اس دیس کی آگے بھی ٹھنڈی کر، اس دیس کی بھی ٹھنڈی کر. جب آپ نے مختلف عذاب پوری ڈیٹیل سے حدیث میں موجود ہیں جو بیان کیے گئے، اس تھوڑے وقت میں ان کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ غیبت کا میرے ذہن میں ہے کہ یہ بہت بڑا مرض ہے اور ہم عورتوں میں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور آگے سے اپنی توسیع کی انشاءاللہ توفیق بخشے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ رہے تھے تو آپ نے ایک اونٹ دیکھا کسی قافلے کا جو گما ہوا تھا اور بچھڑا ہوا تھا، اور آپ کیونکہ اوپر سے جا رہے تھے، یعنی آپ جو ہے یوں سمجھے کہ فلائٹ ہے نا، اوپر سے جا رہے ہیں، تو آپ نے نیچے اس اونٹ کو دیکھ بھی دیا، قافلے والے اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ نے ان کے پاس سے، ان قافلے کے پاس سے ایک ڈکا ہوا جو برتن رکھا ہوا تھا ان کا پانی بھی پیا. قافلہ اس وقت سو رہا تھا، پھر آپ اسی طرح اس برتن کو ڈھک کے چھوڑ دیا. یہ بھی اس میں ہمارے لیے ہے کہ برتنوں کو ننگا اور سیدھا کبھی نہیں چھوڑنا، ڈھک کے چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مشکیزے کا منہ کھلا نہیں چھوڑا، کبھی بھی برتن ننگا سیدھا جھوٹا برتن نہیں چھوڑا، کیونکہ شیطان ان کو چاٹتا ہے اور ان میں لا علاج بیماریوں کے ایسے روگ اور جراثیم چھوڑتا ہے جو کہ عام دھونے سے کبھی بھی نہیں نکلتے، لہٰذا بلائیں اترتی ہیں انہیں چاٹتی ہیں. تو برتنوں کو ہمیشہ ڈھنک کے رکھنا ہے، ان کے اوپر ٹاول، پیپر ٹاول، ڈش واشر کے اندر کسی بھی طرح، لیکن ان کو ننگا سیدھا کھلا. رزق جو ہے وہ بد دعا دیتا ہے، برتن بد دعا دیتا ہے، کرس کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے شیطان کے چاٹنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. آپ نے اسی طرح برتن کو دوبارہ ڈھک کے چھوڑ دیا. آپ یہ واقعہ جو صبح جب آپ نے ذکر کیا کہ بھئی میں رات گیا تھا اور اسی رات میں یہ سارا سفر کر کے آؤ. آج سائنس کی اتنی ترقیاں ہو گئی ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لاکھوں میل دور اپنے بہن بھائی کو ویڈیو کال میں دیکھتے ہیں، وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، منہ ہلا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پکا رہا ہے. تو پھر بھی اتنے سوال لوگ معراج کے بارے میں کرتے ہیں. وہ دور دیکھیں، اونٹوں گدوں اور خچروں کا زمانہ، اور جس وقت کے پاسبل نہیں تھا، اور سب کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شام کا سفر اپنے چچا کے ساتھ کیا، اس کے علاوہ آپ مکہ سے کبھی نکلے ہی نہیں ہیں. پورا شہر جانتا تھا، اور مسجد اقصیٰ تو بہت دور ہے نا، 40 دن کا سفر ہے، تو وہاں جاتے تو سب کو پتا ہوتا. تو وہ لوگ حیران تھے جب آپ نے یہ بات بتانی شروع کر دی، تو لوگ تو ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے لگے، آوازیں دینے لگے کہ جیسے ہوتا ہے نا بغلے بجانا شریکوں کا، کہ ہائے اب تو مزہ آئے گا نا. مطلب آج تک تو یہی کہتے رہے نا کہ مردوں کو اٹھایا جائے گا، بسیدہ ہڈیاں جسم بن جائیں گی، جو مرے ہوئے ہیں وہ قبروں سے ان کو زندہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ سارے وہ تو رب نہیں ہے، ایک ایسا رب ہے جو نظر نہیں آتا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ساری باتیں بھی بڑی عجیب تھی، لیکن اب تو جو بات کی ہے وہ ایسی ہے کہ خوب خوب مذاق اڑے گا. تو لہٰذا لوگوں نے ٹھٹھا کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اچھا جی بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے دھیان سے تو نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کریم نے میرے سامنے بیت المقدس کو گھما دیا، جیسے ایسے نا آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہو تو ماڈل اٹھا کے چھوٹا سا ایسے کر دے سامنے، آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے. آپ نے بتانا شروع کیا، اب ان کے پاس تو گونگ، پھر انہیں سے جادو قرار دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ راستے میں آپ نے کسی کو دیکھا، اب کسی کو ملے؟ ہاں ایک قافلہ ہے
اتنے بجے پہنچے گا، ان کے سب سے آگے ایک اونٹ ہوگا جو بچھڑا ہوا تھا، اس قافلے کے آگے آ رہا ہوگا، صبح ہوئی تو ویسے ہی ہو گیا. اب یہ جو ہے ایک مشکل وقت تھا. آپ کے نہ چچا رہے نہ زوجہ، جن کو آپ کے سہارے آپ کو یعنی بہت تشفی کا سامان تھے. اب لوگوں نے جو اس واقعے کو اچھالنا شروع کیا تو کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ بھئی اگر کوئی کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے رب سے ملاقات کر کے اور پھر واپس آ گیا اور اسی رات میں واپس آ گیا، تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہا گیا آپ کے دوست نے. انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد آپ کو صدیق کہا گیا. ایسا ایمان چاہیے ہمارے اندر کہ جو میرے نبی نے کہہ دیا، جو کر دیا، ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمارے بچے نہیں مانتے نا، اب کیا کریں، مکس گیدرنگ تو کرنی پڑے گی، سالگرہ تو منانی پڑے گی، بیبی شاور تو کرنا پڑے گا، بچوں کی خوشیاں نہیں، پھر نبی کی خوشیاں، نبی کے راستے. شادیاں ہوتی ہیں پوری کائنات کو راضی کرتے ہیں، مامے چاچے جو ناراض ہیں سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو ناراض کر دیتے ہیں. جو مہندیاں، مایوں، ٹھمکے، ناچ، 70 کی مائیں تھال اٹھا کے ناچ رہی ہوتی ہیں، یعنی ایسے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اسلام کی، اور پھر کہا جاتا ہے ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں. اس دن بچے دیکھتے ہیں کہ اماں ویسے تو حجاب پہنتی ہے، لیکن اس دن اماں کا سٹائل دیکھنے والا ہوتا ہے کہ اب ایک ہی دفعہ تو بچے کی شادی ہونی ہے، نہ حدیں توڑیں، پھر ایک دفعہ نہیں ہوتی، پھر بار بار ہوتی ہے. حاکم بدہ ہے نا، یہ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، جھگڑے بڑھ گئے ہیں، بے اولادیاں بڑھ گئی ہیں، مس کیریجز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کرتوت، ہمارے وہ ساری سنت سے جو ہم نے منہ پھیرا ہے، وہ سارے تماچے ہمیں پڑے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں بچے نہیں مانتے، بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ماؤں کو پہلے سمجھ آنی چاہیے. یہ صرف واقعات سننے نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر جیسا ایمان چاہیے کہ ہاں جی اگر اللہ کے رسول نے کہہ دی تو ہم ویسا ہی کریں گے. سچ ہے، حق ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث ہو گئی اور تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ٹوکا. آپ نے فرمایا عمر آرام سے، جب پوری دنیا میرے خلاف تھی انہوں نے میری تصدیق کی ہے. اور دین کو عقل سے تو ہم نے جانچنا نہیں ہے نا، ہماری عقلیں ہیں ہی کتنی جو دین کے بارے میں ہم بات کر سکیں. تو بہرحال واقعہ معراج کب ہوا ہے یہ نہیں پتا. واقعہ معراج ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ رب کی ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہے، اور قرآن نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے. اب جو سوال پچھلے 2 دنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس رات میں ہم کیا عبادت کریں، کیا کل کا روزہ رکھیں، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کسی حدیث سے، کسی روایت سے اس کے فرض، واجب، سنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پورا رجب عبادت کا مہینہ ہے، پورے رجب میں ہم دل و جان سے روزے رکھ رہے ہیں. اس کو مخصوص اس لیے نہیں کر سکتے کہ مستحب ہے پورے مہینے کی عبادت، پورے مہینے میں جب جب آپ روزے رکھیں، لیکن مخصوص کر کے آپ اس طرح کا کام نہ کریں. ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ لوگوں سے پوچھا کہ تم نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا ہے، اس کو پانی پلاؤ میرے سامنے، کھانا کھاؤ ابھی، کہ کوئی بدعت شروع نہ ہو جائے. تو لہٰذا شب معراج کی ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی. اس کو آپ اس طرح سے نہ منائیں. آپ عبادت کریں، ٹھیک ہے، ہر رات کی عبادت کریں. ہر رات اللہ عز و جل آسمان دنیا سے زمین دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. ہر رات یہ صدائیں آتی ہیں کہ آپ دعائیں مانگیں، عافیتیں مانگیں، مال مانگیں، دکھوں سے نجات مانگیں، وہ عطا کرنے والا رب موجود ہے. اس واقعے کو اپنے لیے قابل فخر رکھنا ہے، اس میں موجود سبقوں پہ عمل کرنا ہے، غیبت سے باز آنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صرف زبان سے نہیں کرنی، دل سے کرنی ہے، زندگی کے عملوں کو بدلنا ہے.
اور ہر رات جاگنا ہے اور تہجد پڑھنے ہیں. رجب کے روزے رکھنے ہیں، آپ روٹین سے روزے رکھ رہی ہیں، کل آپ نے رکھنا ہے، آپ ضرور رکھیں، مستحب سمجھ کے رکھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سلسلے میں کوئی روایت ہے تو باخدا کوئی روایت اس پوری حیاتی میں کہیں نظر نہیں آئی کہ جس میں صحابہ نے کوئی عبادت کی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی. آپ کی حیات طیبہ میں 10 نبوی سے لے کر آپ کی حیاتی میں وہ 14 سال تقریباً تھے، اس کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا ہے، لیکن کوئی واقعہ نہیں ملتا. شب برات کے بارے میں واقعات موجود ہیں جو 15 شعبان کو آئے گی، چاہے وہ حدیث جو ہیں وہ یعنی ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی روایات موجود ہیں. اور جب تواتر کے ساتھ روایات موجود ہوں، چاہے ان حدیث کی سند میں کمزوری ہو، لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ تواتر کے ساتھ آ رہی ہوں تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن جہاں کوئی بنیاد نہ ہو، جبکہ اس واقعے کی تاریخ پہ بھی شدید اختلاف ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف 2 لوگوں نے، علامہ منصوری نے اور ابن تمیمہ نے اس کے بارے میں روایت کو قبول کیا ہے 27 رجب کی. اس کے علاوہ کسی نے اس تاریخ کو قبول نہیں کیا. رمضان، شعبان، یعنی یہ ساری روایات موجود ہیں. یعنی اگر میں آپ کو اس کے مہینے کے بارے میں بھی کہ 16ویں مہینے میں ہجرت کے ہوئی ہے، ماہ رمضان میں ہوئی ہے، یہ بھی روایت تاریخ میں موجود ہے. 13ویں سال میں محرم میں ہوئی ہے، یہ بھی موجود ہے. اور ربیع الاول میں 13ویں سال میں ہوئی ہے، یہ بھی موجود ہے. لہٰذا صرف ایک رائے علامہ منصور پوری کی ہے اور امام ابن تمیمہ نے اسے قبول کیا. اس کے علاوہ کوئی ہمیں کسی کی روایت، کسی مورخ ہی نہیں ملتی. تو لہٰذا پلیز میں آپ سے کہوں گی ہر رات ہی جاگیں، آج بھی عبادت کریں. روزے رکھ رہی ہیں تو کل کا بھی رکھیں ویسے، لیکن رجب کا سمجھ کے اس کو اس طرح نہ سیلیبریٹ کریں. اللہ کریم صحیح بولنے کی اور سچ بولنے کی اور بعمل رہنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. 26 رجب ہے، 27ویں رات ہے، اور رجب کی جو دعائیں ہیں اسم اعظم والی، آپ ان پہ توجہ کر رہے ہوں گے. سورۃ شورى کی آیت نمبر 19، اسے روز ہر نماز کے بعد پڑھیں روزی روٹی کی فراوانی کے لیے. قرآن کو رمضان سے پہلے توسیع بھی کریں، زبانی بھی یاد کریں، بڑی صورتوں پہ توجہ کریں. جو صورتوں میں سے آپ کی تھوڑی بہت بھول چوک ہو چکی ہے اس کی کریکشن کریں، تاکہ رمضان میں ہم انشاءاللہ بڑی بڑی صورتیں اپنی نمازوں میں تراویحوں میں پڑھ سکیں. کروڑ درود شریف کی ہم سب نے نیت کی ہوئی ہے، اللہ پاک اس میں بہت برکت ڈالے. اپنی ایک قرآن دوست ضرور بنائیں جس کو ہر روز 5 منٹ کے لیے آپ جو ہے اپنی قرآن کی 1-2 آیت زبانی سنائیں، اس کی توسیع بھی کریں، اس کی تفسیر پہ بھی بات کریں. لیکن اس میں پھر دنیا کی کوئی بات نہیں، جب قرآن دوست ہے تو پھر قرآن دوست ہے. روزے قضا کی نیت سے رکھیں. زندگی میں کتنے ہی قضا ہو گئے، یا کہارو کوشش کریں روز 1100 بار پڑھیں. اللہ کا بڑا طاقتور نام ہے. اس وقت جو آس پاس ابتلا ہے، ٹرکی کی جو حالت ہے، سیلاب زدگان، ہمارے اپنے ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہے، اور آج جو ہمارے وہاں پہ دہشت گردی کا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، کتنے لوگ اس دنیا سے گئے اور زخمی ہوئے ہیں، ان خاندانوں کا سوچیں. تو اللہ کا یہ جو پاورفل نام ہے، یہ دنیاوی آسائشوں کے لیے بھی ہے اور آسماوی آفتوں سے بچاؤ کے لیے ہے، کیونکہ وہ طاقتور قہار رب ہماری پروٹیکشن فرمائے اور ہماری نسلوں کو انشاءاللہ بحیرہ روی سے بچائے. تو یا قہارو 11 تسبیحاں 15 منٹ لگتے ہیں، روز پڑھیں. ٹھیک ہے، 1100 بار روز پڑھیں. اور سورۃ فاتحہ کا عمل جو شب جمعہ میں ہم شروع کرتے ہیں، ہر شب جمعہ میں 70 بار پڑھتے ہیں. علم وحی کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بیماری کی شفا ہے سورۃ فاتحہ، بہترین دعا ہے. لہٰذا سورۃ فاتحہ سے دوستی لگائیں. ہاں، شب جمعہ میں یسٹرڈے نائٹ ہم نے 70 دفعہ سے شروع کی ہے. ہر رات 10 دفعہ ہم کم کرتے چلتے ہیں. آج 60 ٹائمز کو پڑھنا نہ بھولیں. وینسڈے تک یہ 10 دفعہ رہ جائے گی، اور پھر شب جمعہ سے 70 سے شروع کر لیں گے. لا علاج بیماریوں کے لیے بہت مجرب عمل ہے. اور کوشش کریں سورۃ بقرہ کی آیات پڑھے بغیر نہ سوئیں. صبح بھی ضرور پڑھیں. آخری 2 جو آیات ہیں سورۃ حشر کی، سورۃ بقرہ کی، سورۃ توبہ کی، یہ ہر جو سورت کی آخری آیات ہوتی ہے نا، اس کا نچوڑ ہوتی ہیں، اسینس ہوتی ہیں. تو ان پہ آپ ذرا توجہ کیجئے گا. اپنی ذاتی دعاؤں میں بھی آپ پاکستان کے لیے پلیز
بڑے بھاری وقت ہے، پاکستان کی فضائیں بڑی بہت زیادہ ابرآلود ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ پاک سیاسی استحکام بھی دے، معاشی استحکام بھی دے، سرحدوں کی حفاظت بھی فرمائے اور کھلے چھپے دشمنوں سے نجات دے، اور جو نیک نیت لیڈر ہمارے ملک کو نصیب ہوئے ان کی حفاظت بھی فرمائے. ابھی ہماری دعا کے بعد انشاءاللہ ہماری بچی ام ہاشر جو ہیں وہ کلام سنائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، استغفار کر کے بیٹھیں. اللہ کریم ہم سے بولنے کہنے سننے میں کوئی غلطی حد ادب ہو گئی ہے، معاف فرما دیں اور کرم فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. اللہ نور السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض، یا عماد السماوات والارض، یا زین السماوات والارض، یا جمال السماوات والارض. اے میرے سونے سونے ناموں والے، اے میری سونی سونی خوبیوں والے رب، اے میرے پاک وہ ذات رب جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش مولا تک سیر کرا کے اللہ کریم اور پھر زمین دنیا پہ لائے. اللہ کریم اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ ہماری نسل بھی اس پہ قائم اور دائم رہے، اور غیر کلمہ گور نسل سے اور زوجین سے اللہ کریم حفاظت فرمائے، ایمان سلامت رہے. اللہ سونے اس رات کے اس پیر میں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، منظور فرمائیں. ہماری بے ادمیوں کو، دانستہ نادانستہ خامیوں کو، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دیں، کرم فرما دیں. اور اس پورے بیٹھنے کو جو ہماری ان بچیوں نے درود شریف پڑھا، اللہ کریم جو بعد میں سنیں گے پڑھیں گے، ان سب کے عمل کو اللہ کریم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے حدیثاً توفتاً پیش کرتے ہیں. اور اللہ کریم آپ انہیں اجازت مرمت فرمائیں کہ وہ اجر آپ کی اجازت اور حکم سے اپنے اہل بیت، اپنی ازواج مطہرات، اللہ کریم اور تمام انبیاء اور رسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام، جنت البقیع والے، کربلا والے، شہودہ، اللہ کریم اور ایک ایک سوال روح جو اس دنیا سے ایمان والی رخصت ہوئی ان سب کو، اور اللہ کریم ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان سب کی قبروں میں یہ انوارات داخل فرمائے. اور جب ہم زمین کے نیچے اتریں تو ہمیں بھی اللہ کریم اپنے نوروں سے مزین قبریں عطا فرمائے. اور اللہ کریم زندوں اور مردوں کی فلاح فرمائے، زمین کے اوپر زمین کے نیچے آسانیوں کے معاملے فرما دیں. اے میرے تواب اور کریم، اے میرے قہار واحد رب، تیرے سامنے جو ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کریم تو علیم، تو خبیر، اللہ کریم تو دلوں کے راز بہت و منگے خواب ارمان سارے جانتا ہے. اللہ کریم ایک ایک کا خواب پورا کریں، ایک ایک کی دعا پہ اپنی قبولیت کی سنہری مہر لگائیں کہ اس وقت تیرے حبیب کے تذکرے کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم تیری رضائیں مانگنے بیٹھے ہیں، تجھ سے تجھے مانگنا چاہتے ہیں، تجھ سے تیری معرفت، تیری پہچان چاہتے ہیں. جب تجھے پہچانیں گے تو تیری مانیں گے میرے مالک. اپنا تعارف پیار کی رسی سے باندھ کے کروا دیں. اللہ کریم کسی مشکل کسی تکلیف میں ڈال کے ہمیں اپنے قریب نہ کرنا. اللہ کریم محبت کی رسی سے باندھ کے ہمیں اپنے قریب کر لے. میرے سخی داتا، اے میرے کریم مالک، اپنے ان اذکار کی برکات سے ہمارے دلوں کو اور امت کے دلوں کو منور فرمائیں. اللہ کریم ہماری یہ دعا ہمارے لیے، ہم سب کی قیامت تک کی نسل کے لیے اور پوری امت کے جنوں انس کے لیے قبول فرما دیں. ہم سب کے دلوں کو منور کر دیں، مطہر کر دیں، مزین کر دیں. ہماری روحانیت بڑھا دیں. ہمارے دلوں کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں کو اللہ کریم دھو دیں، مٹا دیں، پاک کر دیں. تو میرا ثبوت، تو میرا قدوس، تو میرا رؤوف، تو میرا رحیم، تو میرا پیارا رب، ہم سب پہ رحم کر اپنی عفو عافیت کا معاملہ فرما دے. تیرے بندے تیری بندیاں اللہ کریم بیٹھے ہیں، ہماری حاضری قبول فرمائیں، ہمارے مسائل حل فرمائیں. اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائیں، ہماری منزلیں آسان فرما دیں، کرم کر دیں، مشکلیں ٹال دیں. تو فضل کرے گا تو ساری ناکامیاں دور ہوں گی، تو عطا فرمائے گا تو کوئی چھین نہیں سکے گا. اللہ کریم تو کرم کرے گا تو راہیں کھلیں گی. اللہ کریم اس مبارک گھڑی کو، اس مبارک ساتھ کو اللہ کریم قبولیت کی ساتھ بنا دیں. اللہ کریم قبولیت کی ساتھ بنا دیں. اللہ کریم رات کا وقت، رجب کی رات، دن جمعے کے اعمال کر کے اللہ کریم خود کو تھکا کے بیٹھے اور رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے،
اللہ کریم تو میرا بڑی حیا والا رب ہے، اللہ کریم تجھے تو بڑی لاج آتی ہے، تو میرا لجپال ہے، تو اس وقت سب کی دعائیں قبول کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی، ہر ضرورت پوری فرما، بن مانگے عطا فرما، جو تجھ سے اولاد چاہتا ہے اللہ کریم ہر ایک کو نرینہ صالح بیٹے بیٹیاں ہدایت والے خوبصورت بچے عطا فرما، اللہ کریم جو بے گھر بے در ہے اپنی رحمت سے ان کو اپنی چھتیں عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت، اللہ کریم سب کا خاتمہ بالخیر، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی سننا سیرہ پہ عمل کرنا، اللہ کریم راحت برکت رحمت سب کچھ عطا فرما، ساری ضرورتیں پوری فرما، اللہ کریم 40 مسافر رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے تجھ سے مانگے تو عطا فرماتا ہے، یہ تو کتنے ہی لوگ ہیں میرے مالک، تو کسی ایک کی آمین، کوئی ایک تیرا ولی تیرا دوست تیرا پیارا اللہ کریم اس کی آمین کی وجہ سے ہم سب کو تمنگریاں دے، بادشاہتیں دے، بخت دے، نصیب دے، اللہ کریم تخت دے، روح دے، روحانیت دے، ولایت عطا فرما، اللہ کریم نبوت کے سارے دروازے ختم نبوت کے سلسلے میں بند ہو چکے ہیں، لیکن سونیاں ولایت کے دروازے تو کھلے ہیں، ہماری نسلوں میں سے کتب غوث ولی ابدال پیدا فرما، ہمارے بچوں کی نگاہیں شرم گاہیں بچا، آنچل دوپٹوں کی حفاظت فرما، ان کا تو محافظ بن جاؤ، ان کو شرور سے بچا، ان کو قرآن و حدیث سے محبت اور عشق عطا فرما، ان کو سب کو جادو جنات سے نظر بد سے اللہ کریم حفاظت فرمائے، ڈپریشن سے نجات دیں اللہ سونے، بیماریوں لاچاریوں لاغریوں مجبوریوں سے بچانا، بندے اور منجے کا محتاج نہ کرنا، اللہ کریم کتنے ہی لوگ ہاسپٹلز گھروں میں بیمار ریہیب میں پڑے ہیں، میرے مالک شفا دے دے مالک، نسلوں کو فقر غربت تنگ دستی فاقہ مستی سے بچانا، اللہ کریم نیچے والا کہیں ہاتھ نہ بنا دینا، اوپر والا ہاتھ رکھنا، اللہ سونے ہم سب کے امت کے بہن بھائیوں کی خیر، بھانجو بتیجیوں کی خیر، دوست احباب کی خیر، اللہ میرے گروپس کی خیر، میرے سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، اللہ کریم ان گروپس کے لیے مانگنے والوں کو عطا فرما، ان کے لیے نیک جذبات رکھنے والوں کو عطا فرما، ان کے لیے میرے مددگاروں کو عطا فرما، میری بچیوں کو جو میرا ساتھ دے رہی ہیں اللہ کریم انہیں قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اور اہل لوگوں کو پرز آف اسلام کی طرف متوجہ فرما، لائق لوگوں کو مخلص لوگوں کو متوجہ فرما، اللہ کریم انسانوں کے شرور سے بچا کے رکھنا، تو نسلوں کا وارث اور نصیر بن جانا، ہمارے پل پل نس نس سانس سانس لمحے لمحے کا تو وارث نصیر بن جا، اللہ کریم ہمارے بڑے پیارے تیرے گھر گئے ہیں، اللہ کریم ان کے سفر کو آسان فرما، اور جو قدم تیرے در کے پھیرے لے رہے ہیں، جو ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے دروازوں پہ ماتھے ٹیکے بیٹھے ہیں، اللہ کریم جھولیاں بھر دے، انہیں امت کے لیے مانگنا نصیب کر، مسافروں کی خیر، قیدیوں کی خیر، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے، اللہ کریم پورے عالم اسلام، اللہ کریم بالخصوص ٹرکی، اللہ کریم سیریا، ہر طرف زخم ہے چھید ہیں، اللہ کریم عطا فرما کرم فرما، میرے دیس کی خیر میرے پردیس کی خیر، اللہ کریم نسلوں اولادوں کی خیر فضل کر، بارک وسلم